बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमे का है और जुमे के दिन हमारे साथ कोई तबीब होते हैं, वो मेडिकल साइंसेस हो या अल्टरनेटिव से हों या हिकमत से हों। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला होंगे इंशाअल्लाह ताला हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरहान हनीफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खैरियत से हैं? हाफिज़ साहब जो है वो इतने यंग है कि इनको हकीम साहब कहते हुए जो है ना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। आज इनसे बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे इनके साथ हम गुर्दों की बीमारी पे, CKD जिसको कहते हैं, और ब्लड प्रेशर पे, डायबिटीज़ पे और इनके अफेक्ट्स के ऊपर। लेकिन इससे पहले हमारे इंतहाई मोहतरम भाई, हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त अमीरुल अज़ीम साहब जो हैं वो कल उनको अल्लाह के यहाँ हाज़िर कर दिया गया। कल वो बड़े दबंग तरीके से, ये मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ दबंग, ये मैं बड़े सोच समझ के कर रहा हूँ, बड़े दबंग तरीके से कल वो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के यहाँ हाज़िरी जो है ना वो दी होगी। यकीन कीजिए, क्योंकि इनका जो इनकी जो इब्तदा है ना वो है कृष्ण नगर से और सेक्रेटेरिएट के पीछे वहाँ, और वहीं से इनका स्कूल है। फिर ये इस्लामिया कॉलेज में इनकी तालीम है जहाँ पे कि इन्होंने जमीयत ज्वाइन की। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में कमाल बात है कि इन्होंने MBA किया आगे जाके, लेकिन इनकी जो ग्रेजुएशन थी वो डबल मैथमेटिक्स में थी। और जमात में आए और एक बड़े ही कारकुन के लेवल से लेके ये जनरल सेक्रेटरी के लेवल तक पहुँचे। और मुझे नहीं कभी भी ये लगा कि कोई भी शख्स जो है वो इनको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी शख्स। बल्कि मुझे इस बात का ज़ाती तौर पे इल्म है कि अमीर जो हैं ये कई ख़ानदानों की कफ़ालत जो थे वो खामोशी से करते थे और हर आने वाले की मदद जो है वो भी करते थे। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में एक लेसन भी है और सबक भी है कि जब कारकुन से एक लीडरशिप के लेवल तक एक शख्स पहुंचता है और वो नज़रियाती होता है तो उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपने कभी अमीरुल अज़ीम का कभी इत्तफ़ाक़ हुआ हो इंटरव्यू सुनने का, मिलने का, तो यकीन कीजिए आप आज के बेशतर लोग, मैं उलमा नहीं कहना चाहता, बेशतर नज़रियाती लोग, मजहबी हों या गैर मजहबी हों, उनके सामने बच्चे और बौने लगते थे। वो इतने ज़्यादा अहल और काबिल नज़रियाती तौर पे होने की वजह से थे कि हर तरह का आर्गूमेंट, वो फ़िलासफ़िकल हो, वो रिलीजियस हो, वो पॉलिटिकल हो, वो सोशल साइंसेस का हो, वो मेटाफिज़िकल हो, वो करंट अफेयर्स का हो, कुदरत हासिल थी। लेकिन ये अगर आप गौर कीजिए तो ये बात और ऐसे बहुत सी लीडरशिप के अंदर है जिनका किसी न किसी ज़माने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जमीयत से, यूनिवर्सिटियों के तौर पे ताल्लुक़ रहा है या बाद में जमात इस्लामी के कारकुन के तौर पे ताल्लुक़ रहा है। जैसे मैं बड़ा इस पे ज़िक्र करता हूँ हमेशा एहसन इकबाल साहब का, जिनकी वालदा का बड़ा रोल है कानून साजी के अंदर पाकिस्तान में औरतों की, और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा शख्स जो था, जो है माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। ये नज़रियाती लोग हैं और अपने नज़रियात की वजह से इन लोगों ने इंतहाई मकबूलियत जो है वो हासिल की है और एक अपना मकाम बिल्कुल अलग है। अमीर साहब रमज़ान में हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा तशरीफ़ लाए और जब भी आए यकीन कीजिए मेरी पूरी कोशिश रही है हमेशा कि मैं इनसे इंतहाई तल्ख़ बात करूं जो लोग शायद करते हुए उनसे डरें, लेकिन उन्होंने हमेशा इंतहाई आजिज़ी से, नरम अल्फाज के चुनाव से और जुमले को तस्बीह की तरह परोकर उसका जवाब दिया। अल्लाह ताला के हुज़ूर वो हाज़िर हो गए, वो पेश हो गए। और मुझे तो कभी ईमान की हद तक उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उनके साथ ना सिर्फ के आसानी की बल्कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बेहतरी का जो मामला है वो किया। अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को बहुत ज़्यादा सब्र जमील दे और उनके कदमों पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंतहाई मोहतरम साथी हमसे तो जुदा हो गए लेकिन हमसे बेहतर जगह पर चले गए। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे और पीछे जो लोग उनके गम में हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ अता फ़रमाए। हकीम साहब आज हमारे साथ हैं, बात करेंगे गुर्दों पे, ब्लड प्रेशर पे, CKD पे,
شوگر پہ جن جن لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے یہ مسائل ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر ان کے سامنے چل رہا ہے، کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے جو ہے وہ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، عام طور پہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شوگر ہے اور 20 سال ہو گئے ہیں شوگر کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو اور کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ رب زدنی علما۔ جب 20 سال گزر چکے ہوں، اب بلڈ پریشر کی دوائی یا شوگر کی دوائی، کیونکہ یہ ایسا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے، جب شوگر ہوتی ہے تو شوگر کی دوائی آپ کھاتے رہیں تو 5 سال بعد آپ کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، پھر آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر مسلسل آپ کھاتے رہیں تو 15 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد یہ پہلا کام کڈنی کو متاثر کرتے ہیں۔ پھر کڈنی کی کھائیں، پھر وہ اس کے کیا ہوتا ہے، پہلے تو وہ نیند کی کمی شروع ہوتی ہے، نیند کی دوائی بھی سال لگ جاتی ہے، پھر جب کڈنی کا ایشو ہوتا ہے تو کریٹینائن اور یوریا بڑھ جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، CKD میں چلا جاتا ہے، کڈنی کرونک ڈیزیز میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے آہستہ آہستہ کڈنی فیلئر کی طرف جاتا ہے، جیسے جیسے اس کا کریٹینائن بڑھتا جاتا ہے وہ خطرے میں جاتا ہے، پھر وہ ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے۔ تو ابتدا یعنی کہ شوگر سے، یعنی کہ 95% ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، 95% جو شوگر سے بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر سے آگے کڈنی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس کی وجہ سے دیکھیں جب یہ شوگر بڑھتی ہے تو شوگر بڑھنے میں بھی پیچھے کاز کیا ہوتا ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، اور آپ کا لیور فیٹی ہو جانا، جگر کے اوپر چربی کا آ جانا، خون کا گاڑھا ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر شوگر آگے بڑھتی جاتی ہے، بیماریاں بڑھاتی ہیں۔ تو کنٹرول شوگر کرنی چاہیے سب سے پہلے کنٹرول شوگر، اور اس میں قرآن مجید میں بڑی زبردست ایک آیت ہے، اکثر آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں اس کا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو یہ پوری کی پوری زندگی آپ کی آسان ہو جائے، آپ بیماریوں سے بچ جائیں۔ پھر اس میں ہے کیا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور ہمارا یہی کھانا پینا ہی تو خراب ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، ایک حصہ خالی چھوڑ دو، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں زیادہ تر بیماریاں جو ہیں اوور ایٹنگ کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے، وہاں پہ وہ جو آیات ہے اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو آپ شوگر پہ آئیں گے ہی نہیں۔ جب شوگر پہ نہیں آئیں گے تو بلڈ پریشر پہ بھی نہیں جائیں گے۔ آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں، ایک کڈنی اسپیشلسٹ ہمارے پاس پچھلی دفعہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی جائے، تو انہوں نے بڑی مجھے اچھی بات بتائی۔ انہوں نے کہا یہ سارے گوروں اور امیروں کے کام ہیں، آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیں۔ روزہ آپ نہیں رکھتے، وہاں پہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی ہوگی، وہاں پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ جب آپ سنت پہ جاتے ہیں تو ایک بہت زیادہ نفع ہوتا ہے بغیر اطلاع کیے آپ کو۔ یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، اس نے کہا روزے رکھ لیں، دو بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ میں اکثر پیشنٹ کو نا، اچھا یہ انسان تقریباً 25 سال برطانیہ کا رہنے والا ہے، پاکستان سے اندازہ کریں، اس کے بعد کہہ رہا ہے یار یہ روزے رکھ لیں آپ تو آپ کے سارے مسائل جو ہے نا یہ حل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آمنہ بیٹا۔ بلال بھائی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بڑی نوجوان اموات ہو رہی ہے، ہاں جب بھی آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی جوان آدمی جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا پہلے کہ جی جو کووڈ-19 کی ویکسینیشن لگوائے گا وہ 2 سال بعد مر جائے گا، اچھا تو مجھے لگتا ہے یہی بات سچی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا ہمیں تو یہی نہیں پتا چلتا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے یا ہماری شوگر ہائی ہے، تو کیا ہم یہ جو سائلنٹ قسم کے بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے یا وہ کووڈ-19 والی بات ٹھیک ہے؟ بہت بڑی خطرناک قسم کا سوال کیا آپ نے میں نے پوچھا نہیں آپ سے کہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں۔ یہ دونوں باتوں کا جواب دے دیں، یہ ویکسین کی وجہ سے بھی بات ہوتی ہیں، آج کل سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں اور جوان لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ ویکسینیشن کے نقصانات بہت زیادہ آئے ہیں، ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں ان کے پاس نقصانات ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم بات کرتے ہیں شوگر یا اس کا یہ سائلنٹ کلر، یہ اب تو شوگر بھی سائلنٹ کلر ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اور بلڈ پریشر تو ہے، اسے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کسی بھی ٹائم آپ کو اندر ہی اندر ختم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ویکسینیشن پہ بھی ہمیں
وہ تو ایک علیحدہ میٹر آ گیا نا، جب آپ کے اوپر جیسے کرونا آیا، کوئی بیماری آئی تو ویکسین کروائی، تو اس کے نقصانات تو ابھی تک لوگوں کو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن کے اندر مسائل پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بچنا چاہیے. یہ جو میں نے ابھی بات کی فزیکلی ایکٹیویٹی ہماری کیا ہے، وہ نہیں ہے. ابھی شروع میں آپ نے ایک بات کہی بڑی زبردست پیچھے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ، اور یقین کریں جتنے پیشنٹ آتے ہیں نا شوگر کے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، تو پہلے تو کہتے ہیں ہمیں بھوک ہی بہت لگتی ہے، تو جب وہ کہتے ہیں عمل کرتے ہیں تو فوراً رزلٹ آتے ہیں. بالکل شوگر سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور بلڈ پریشر تو پہلے بھی بات اکثر ہوتی ہے آپ کے ساتھ کہ یہ ایک سمٹمز ہے، کوئی اندر کہاں جی وہ اندر دیکھیں نا ہمارے اندر کوئی آرگن ہے بلڈ پریشر کا؟ نہیں. دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، کڈنی ہے، باقی آرگن ہے، لیکن بلڈ پریشر نام کا کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ کو سگنل دیتی ہے کہ آپ کے باڈی میں کہیں نہ کہیں آپ کے مسئلہ آ رہا ہے. بلڈ پریشر ہو حکیم صاحب پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجھے ہے بلڈ پریشر؟ اچھا اس میں نا کچھ سمٹمز ایسی ہوتی ہیں. ایک تو انسان کا نا یہ سر بھاری رہنا شروع ہوتا ہے اگر ہائی ہو، یہ آنکھوں کے اندر یہ سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کان بھی اب تھوڑا سا نا گرم رہنا شروع ہو جائیں گے، ہیٹ محسوس ہوگی. بلڈ پریشر ہائی کی ایک اور بڑی نشانی کہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا. بعض اوقات ہائی میں بھی پاکستان کو بلڈ پریشر ہے پھر تو تقریباً ہے نا، یہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں. پہ غصہ کر رہے ہوتے اور یہ یہاں پہ نا اگر ہم دیکھا جائے نا، یہاں پہ صبر کی کمی کیوں ہے؟ بلڈ پریشر ہونے کی ایک بنیادی وجہ کھانا بھی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا ہے اس کو کیسے کھانا چاہیے؟ اچھی طرح چبا کے. اور ہمارے اندر تو اتنا صبر نہیں کہ ہم گلاس پانی کا اسے 3 حصوں میں پی لیں. ہم منہ کو لگاتے ہیں، گلاس ختم ہوتا ہے تو چھوڑتے ہیں، یا کولڈ ڈرنک کوئی پی رہا ہو. کتنا شرمندہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم حکیم صاحب کتنی سچی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد صحیح بات ہے، جو کھانا کھاتے ہیں صبح کا ناشتہ جو کرتے ہیں 5 منٹ زیادہ ہے. صبح کا ناشتہ اتنی جلدی ہوتا ہے عوام کا، آفس پہنچنا ہوتا ہے، ہم جلدی نہیں اٹھ سکتے. اچھا جو غذا ہوتی ہے وہ کردار بناتی ہے. جب ہم غذا کھاتے ہیں وہ کردار بناتی ہے. یار کیا بات ہے یار، اس بات کو دوبارہ کہیں کیونکہ یہ کلپ جو ہے نا یہ میں نے کاٹ کے اپنے فیس بک پہ لگانا ہے. غذا کردار بناتی ہے. اب جب آپ جلدی آپ غذا کھائیں گے، آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہوں گے، آپ کسی کی بات برداشت کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کھانا ہی جلدی کھانا، آپ کا کردار ہی وہ جلدی والا بن رہا ہے. کیا بات ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایک کھانا آہستہ آہستہ کھائیں. پانی جب آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اندر صبر آئے گا کیسے؟ کیا بات ہے. یہاں پہ دیکھیں نا قرآن مجید میں جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیا بات ہے. اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو رب کیا کہتا ہے میں کن کے ساتھ ہوں؟ جو صبر کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا کہ صبر، لیکن ہمیں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے آپ نے صاحب یہ بتائیے لال مرچ کھانی کتنی خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ لال مرچ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جتنا اس ٹائم السر کا پیشنٹ ہو چکا ہے نا، لال مرچ ایک تو 1 نمبر ہو، خود لے کے آپ پسوائیں تو آپ کی طرف سے نہ ہی ہوگی نا، پھر مطلب 1 نمبر کہاں سے ہونا؟ ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو لوہاری میں نہیں مل رہی ہے. پھر ہو بالکل مائنر ہونی چاہیے، لیکن مائنر ہو، کیونکہ اگر آپ اسے زیادہ استعمال کریں گے تو آج کل جو پیشنٹ ہے نا، جو آپ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایچ پائلوری کا پیشنٹ آ گیا، السر کا پیشنٹ، آئی بی ایس، تو یہ سارا کیا زخم ہی ہے نا اندر. تو زخم مرچ جو ہے، جتنے ہم مرغن کھانے کھاتے ہیں، آج تو مسالوں میں اگر آپ کے کھانے میں مسالہ نہیں ہے تو لوگ کھانے کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بیمار کیا ان مسالوں نے. ٹھیک ہے. اور بازاری کھانوں نے. اگر آپ دیکھیں بلڈ پریشر کی کاز میں کیا ہے؟ مرغن اغذیہ. اب بلڈ پریشر انہی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس میں ذہنی پریشانی کا کردار ہے، وہ حکومت ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ پوری طرح پریشان کر رہی ہے. لیکن ایک ہفتے میں 3 دفعہ پیٹرول بڑھ گیا. تو یہ پریشانی میں اضافہ تو حکومت کر رہی ہے، یہ تو انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. اللہ کے بندے آپ خود تو کم از کم تھوڑا سا خیال کریں کہ دیکھیں سبزیاں ہیں. اب بلڈ پریشر والا پیشنٹ جو ہے اسے چاہیے سبزیاں کھائے، پھل کھائے، سلاد کھائے. شوگر پیشنٹ کے لیے بھی سلاد، پھل، سبزیاں بہت زیادہ اچھی ہیں. سبزی کھائے، سلاد کھائے، لیکن کڑھائیاں نہ کھائے، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے، نان چھولے صبح نہ جا کے کھائے، پائے نہ کھائے. بلال بھائی یہ صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے جب سے آئے ہیں ایمانداری سے بتائیں بیماریاں بڑھی ہیں کہ کم ہوئی؟ اور اکثر دیکھیں 3 کھانوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نہیں نہ ہے. 2 وقت کی روٹی مانگتے تھے نا، تو اب 3 وقت کا کھانا. اچھا ہم نا ٹائم دیکھتے ہیں کھانے کا، بھوک نہیں دیکھتے.
حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگ جائے کھانا نہیں کھانا چاہیے. نہیں تو پہلا جو وہ ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے نا, ہم ایک کھانے کے اوپر کھانا کھاتے ہیں. ہم کسی کو کام ہی کہیں, ایک بندے کو آپ نے بھیجا ہے جاؤ پانی لے کے آؤ, ساتھ ہی آپ اسے ابھی وہ چلا ہی ہے تو کہ یار روٹی بھی لے آئے, تیسرا ابھی تھوڑا سا آگے گیا آپ یہ بھی پکڑ دو, یہ ساتھ پڑی جی. اب اس سے ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوگا, آپ کہیں نا فوراً کر دو تو نہیں کر سکے. اسی طرح کھانا جب ہضم ہو رہا ہوتا ہے, اوپر سے ہمیں کوئی مہمان آ گیا, چائے کولڈ ڈرنک کچھ نہ کچھ ہم لیتے رہتے ہیں پورا دن, یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے بلڈ پریشر اور شوگر کی. ایک میں نے سوشیولوجی کا آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں ایک حکیم صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی جو آپ نے فرمائی, میں اس کو بڑا کر رہا ہوں بات کو, کہ جو کھانا ہے نا یہ کردار بناتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے خطے ہیں جہاں کہ بھیڑ اور بکری کھائی جاتی ہے, جو جیسے کہ ہم ہیں پاکستانی, ہمارا کردار بھی بھیڑ اور بکری جیسا ہی ہوتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے تو نہیں ہوتی. عربز جو ہے وہ اونٹ کھاتے ہیں, تو آپ دیکھو جب وہ کہتے ہیں نا آپ باہر جائیں عرب کنٹریز میں جائیں تو ان کا ناک اونچا ہوتا ہے اور وہ آپ کو یلا کہہ کے جب دھکا دیتے, یہ بدتمیزی نہیں, ان کا کردار ہی اونٹ والا ہے, اونچی گردن والا ہے. اور گھوڑا کہاں کھایا جاتا ہے؟ ٹرکی میں. ٹرک سے لڑکے تو دیکھیں آپ, وہ گھوڑے کی طرح ہیں. یہ آپ کی خوراک جو ہے وہ آپ کا کردار سوشیولوجیکلی بناتی ہے, سائنٹیفک بات نہیں ہے یہ, سوشیولوجیکلی آپ کو وہ ضرور بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں. سو جو ویجیٹیرینز ہیں ان کا مزاج کثرت میں جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اعصابی ہوتا ہے, بالکل اعصابی, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے زیادہ کمپیئر ٹو جو کہ بیف کھاتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. السلام, بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی علی. بلال بھائی میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. مجھے بلڈ پریشر کا ایشو ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو تو اس کو شوگر بھی ہو جاتی ہے, ان کا لنک ہے آپس میں, ایسا کچھ ہے؟ حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا. باقی میں نے ابھی HbA1c کرایا, وہ میرا آیا 5.5, لیکن مجھے سمٹمز آتے ہیں وہ بلڈ شوگر والے جب میں صبح سو کے اٹھتا ہوں نا. اچھا. تو وہ سمٹمز جو ہوتے ہیں, سر درد کر رہا ہوتا ہے, پھر یورینیشن زیادہ آتی ہے. رات کو آپ کتنی دفعہ اٹھتے ہیں پیشاب کرنے؟ رات کو جب میں سو جاتا ہوں تب نہیں اٹھتا, لیکن ڈین ٹائم بہت آتا ہے. اچھا یہ ایک مجھے اور بات بتاؤ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 28 ہے. 28 سال. آپ جب پیشاب کرتے ہیں تو جھاگ بنتا ہے؟ نہیں, جھاگ نہیں بنتا. چلو ایک تو اچھی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ فیملی میں بھی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی؟ ڈائبٹیز کی نہیں ہے, بلڈ پریشر کی ہے. میرے فادر کو بلڈ پریشر. فادر کو. والدہ کو بھی یا نہیں؟ والدہ کو نہیں تھا. تو آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہو عام طور پہ؟ جی چیک کرتا ہوں. تو جب آپ مارننگ میں صبح اٹھتے ہو یا رات کو سونے لگتے ہو تو ایوریج کتنا تقریباً بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ رات کو تقریباً نارمل ہوتا ہے, لیکن جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے, 130 132 ایسے ہوتا ہے. اور نیچے کا کتنا ہوتا ہے؟ نیچے کا 85 86. نیچے کا زیادہ ہے, اوپر کا بھی ہے زیادہ, لیکن نیچے کا زیادہ خطرناک ہے. رات کو کتنا ہوتا ہے؟ رات کو 122 24 اور 80 82. 80. ایج کتنی ہے؟ ایج 28 سال. کتنی ایج بتائی؟ 26 سال. 28. اوکے. پہلے بات تو ہے کہ شرم کرنی چاہیے آپ کو کہ اس ایج میں یہ ساری چیزیں ہیں. خوراک کا خیال کرنا چاہیے, بازار سے بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے آپ کے دوست یا آپ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی بلڈ پریشر کی میڈیسن کا کہیں گے. میں نہیں کہتا کہ ان کی نہیں ماننی چاہیے, لیکن میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس عمر کے اندر ابھی آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے تو الٹرنیٹیو میڈیسن اور ایکسرسائز کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اگر یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے زیادہ تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی ہولڈ آن کرو. ڈاکٹر صاحب کیس تو بڑا سنجیدہ ہے. کیس ایسے جو نوجوان آج کل بہت سارے آپ کو ملیں گے, اس میں غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ بلڈ پریشر سے شوگر نہیں ہوگی, یہ ذہن سے پہلے نکالے. ٹھیک ہے. یہ ہوگی اگر یہ واک نہیں کر رہے, ایکسرسائز نہیں کر رہے, مرغن اغذیہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا لیور فیٹی ہوگا اور پھر HbA1c بڑھے گا. یعنی کہ ان کی خوراک کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے. 5.5 زیادہ کی طرف ہے, کم کی طرف نہیں. لیکن اس کو آپ کم کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہے. دیکھیں اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ان کا تو 6 7 8 پہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ آج کل جو ہے ٹائپ 2 شوگر بہت سارے لوگوں کو, لیکن اس کی بنیادی وجہ تو اب یہ ینگ لڑکا ہے. اگر یہ آج سے ذہن بنا لے میں نے صبح اور شام آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ واک کرنی ہے, تو اس کا ان کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سادہ سی دوائی ایک میں بتا دیتا ہوں, وہ استعمال کریں, اور وہ بھی چند دن
جی اور یہ ان کا بہت زیادہ ہائی نہیں ہے, یہ نارمل پوزیشن پہ ہے. یہ تو صرف مرغن اغذیہ چھوڑ دیں 1 ہفتہ یا 2 ہفتے اور واک کر لیں, انشاءاللہ اس سے نارمل ہو جائے گا. اگر نارمل نہ ہو تو بڑی بہترین چیز چھوٹی چندن, اسول بھی کہا جاتا ہے, چھوٹی چندن لے لیں 50 گرام, سندل سفید لے لیں 50 گرام, سبز الائچی لے لیں 50 گرام, دھنیا لے لیں 50 گرام, دھنیا ڈرائی, جی خشک دھنیا جو کول والا ہوتا ہے, جی مل جاتا ہے. زیرہ سفید لے لیں 50 گرام. زیرہ سفید اتنا کمال کا نسخہ ہے, اس کا سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, چکر آتے ہیں, کمزوری نکاہت فیل کرتے ہیں, 1 کیپسول 500 mg کا ان کو پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول ایک کافی ہے ڈیلی, بس جیسے یہ بچہ ہے. اگر بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے تو پھر صبح شام لے لیں, اور یہ بھی مسلسل نہیں لینا. بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی دوائی ہو, دوائی غذا نہیں ہے, غذا مسلسل کھاتے ہیں, دوائی ہوتی ہے کچھ دن یا کچھ مہینے جب تک آپ کی طبیعت سیٹل نہ ہو جائے, اس کے بعد دوائی کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ 1-2 ماہ کر لیں, اللہ کے حکم سے بلڈ پریشر نہیں رہے گا. یہ چیزیں ایک دفعہ پھر بتا دیں. چھوٹی چندن 50 گرام, سندل سفید 50 گرام, زیرہ سفید 50 گرام, سبز الائچی 50 گرام, دھنیا خشک 50 گرام. ساری چیزیں لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے, اور اس کو پاؤڈر کرنے کے بعد 500 mg کیپسول صبح شام اگر زیادہ رہتا ہے, نہیں تو جیسے بھائی کی ایج 28 سال, انہیں 1 کیپسول کافی ہے ایک ٹائم. اور اتنا اچھا اس کا رزلٹ ہے کہ مجھے اتنی باہر سے کالز آتی ہیں, لوگ اتنی دعائیں دیتی ہیں. یہ نسخہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بتایا تھا. یہ کہیں سے بنا بنایا ملتا ہے؟ جی بنا بنایا, پھر آپ کو ہمارے پاس ہمیں فون کر کے ہم سے منگوانا پڑے گا, ادروائز باہر تو نہیں ملے گا, ظاہری بات ہے, وہ ان کے اپنے کمبینیشن ہے, تو وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں. لیجیے جناب, ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ, اور یہ ساری چیزیں جو حکیم صاحب نے بتائی ہیں یہ عام کھانوں میں استعمال ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے نا حکیم صاحب؟ بالکل, یہ کھانے کی چیزیں, اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہربز جو ہیں یہ ایسی ہیں جو کہ فلٹر نہیں ہوں گی, ایسا نہیں. یہ آپ کے عام روزانہ کے کھانے میں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں, اس لیے اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا, کیونکہ ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک افیکٹ بہت اچھا رزلٹ نکلتا ہے. اور یہ جو حکیم صاحب نے بات بتائی ہے کہ دوائی کھانا نہیں ہے, کھانا مسلسل ہوتا ہے, دوائی مسلسل نہیں ہوتی. وہ سمٹمز تک ہیں, سمٹمز ٹھیک ہو جائیں تو چھوڑ دینا. یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کا کانسیپٹ ہے, ایلوپیتھی کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. سو اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا. سو یہاں پہ اس دوائی کو آپ نے کھانا ہے جب سمٹمز ریزنیبل ہو جائے, پھر آپ کو آف ہو جانا ہے. یہ بہت بڑا ڈفرنس بھی ہے, اور بہت بڑی میرے خیال میں ایک رحمت والی بات بھی ہے کہ آپ نے مسلسل اس چیز کو نہیں کرنا. لیں گے چھوٹا سا وقفہ, ہمارا فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. بلڈ پریشر, کڈنی, شوگر کے پیشنٹ جتنے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, آپ کو گردوں کا پرابلم ہو, تو اس معاملے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں. حکیم صاحب, سب سے پہلے تو جلدی سے یہ فرما دیجیے, اس سے پہلے کہ میں کالر لوں, کہ اگر ڈائبٹیز کا کوئی پیشنٹ ہے تو وہ ڈائبٹیز کی میڈیسن تو لے رہا ہے, میٹفارمن وغیرہ جو ہوتی ہیں, اس کو حکمت میں کیا دوائی لینی چاہیے؟ حکمت میں ہمارے پاس بڑی بہترین دوائی ہے, اگر اسے استعمال کر لیے جائے کچھ عرصہ تو. یہ کیا چیز ہے؟ اسے بڑی املی بھی کہتے ہیں, بڑی املی, اور ٹمر ہندی بھی کہتے ہیں. امر ہندی, ٹمر ہندی, ہاں. اس کا یہ اوپر سے اتار لیا جائے, اس کا جو مغز ہے اس کو بریاں کر لیا جائے. بریاں سے مطلب ان کی ہلکا سا توے کے اوپر گرم کر لیا جائے, ٹھیک ہے, یا دیسی گھی میں ہلکا سا اسے بالکل تھوڑا سا لگا کے اسے بریاں کر لیں. اس کا کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اس کو کوٹ کے اس کے کیپسول بھر لیا جائے, ٹھیک ہے. 1 کیپسول صبح 1 شام کھایا جائے, اچھا, تو شوگر بالکل نارمل پہ آ جائے گی. اچھا, شوگر جو ہے اسے ختم نہیں کیا جاتا, اسے بیلنس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دوائی ایسی نہیں کھانی چاہیے بامر مجبوری, جو ریگولر کھانی پڑے. شوگر کے لیے واک, ایکسرسائز کے ساتھ اگر یہ نسخہ استعمال کیا جائے. یہ ہے جی بڑی املی, اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ ٹمر ہندی جی, املی کلاں کہتے ہیں, املی کلاں کے بڑی املی. یہ کتنے کیپسول کھانے چاہیے؟ 1 کیپسول 500 mg کا صبح. اس کی گری نکالنی ہے, ہاں جی, اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے, اس کو ڈرائی کر کے کوٹ لینا ہے, اس سے آپ نے 500 mg کا کیپسول بھر لینا ہے صبح شام. ہاں, ایک کے تقریباً کو 10 کیپسول, 5-10 کیپسول بھر. اچھا, ایک میں سے, ٹھیک, اتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک, تو یہ استعمال کیا جائے تو اس سے الحمدللہ فوری طور پر رزلٹ آتا ہے. اور ساتھ یہ نا میتھی دانہ ہے, اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی. ٹھیک ہے. میتھی دانہ رات کو آدھا چمچ بھگو دیا جائے,
ٹھیک ہے. صبح اس کا پانی پی لیا جائے, اس کو چبا لیا جائے یا صرف پانی پی لیا جائے تو اس سے بھی شوگر بیلنس رہتی ہے, بڑھتی نہیں. نہار منہ پانی؟ ہاں جی, نہار منہ پانی. میتھی دانے کا آدھے چمچے کا پانی بنائیں اور صبح آپ اس کو پی لیں. میتھی دانہ چبانا چاہیں چبا لیں, ورنہ ویسے بھی ٹھیک ہوگا. ایمٹی اسٹمک پینے کا مطلب ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی نہار منہ پی لیں اور 10-15-20 منٹ کے بعد آپ نے تک کچھ نہیں کھانا. نہیں, کچھ نہیں کھانا. کچھ نہیں کھانا. جی ملتان سے کالر ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, محمد محسن بات کر رہا ہوں. جی محسن, حکم. جی سر, مجھے نا کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا غصہ آنا شروع ہو گیا. پہلے نہیں آتا تھا مجھے غصہ. شادی ہو گئی کیا؟ سر یہ بھی ٹینشن ہے, نہیں ہوئی. یہ بھی ٹینشن ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی جی بیٹا یہ تیرا جملہ بدل جائے گا شادی کے بعد, فکر نہ کر. زیادہ جی جی اچھا مذاق کر رہا ہوں. جی حکم. جی کیا کہتے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنے شروع ہو جاتا ہے. کوئی مجھے کہے کہ گلاس پانی کا پلا دو, تب غصہ آ جاتا ہے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی, چچڑا پن آ رہا ہے. کتنی عمر ہے محسن آپ کی؟ میری 30 سال عمر. اچھا یہ بتاؤ تمہیں قبض وغیرہ تو نہیں رہتا؟ نہیں نہیں قبض نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا بات. کوئی جلد کے اوپر آپ کو دانے ہوں, چہرے پہ دانے ہوں, کوئی ایسی جی بات؟ دانے ہیں. جی جی دانے ہیں. دانے ہیں. اور کھانا وانا بھوک ووک ٹھیک لگتی ہے؟ جی بھوک ٹھیک لگتی ہے. کیا کہتے ہیں بس رات کو کھانا نہیں ٹھیک سے کھایا جاتا. کیوں نہیں کھایا جاتا ٹھیک سے؟ گرمی ہے اس وجہ سے شاید. ہاں تو جب نہ کھایا جائے تو نہیں کھاتے پھر؟ نہیں کھاتے تو ہیں مگر کہتے نہیں کھاتے؟ کہ نہیں کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ میں کہتا ہوں نہیں کھاتے. اگر بھوک نہ لگی ہو تو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اگر دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کھانا چاہیے. کھانا بھوک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے نا, دن رات کے ساتھ تھوڑی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. جی جی اور تیل والی چیزیں نہیں کھانی. ٹھیک ہو گیا. سرخ مرچ نہیں کھانی. ٹھیک ہو گیا. تیل کوئی بھی نہیں کھانا. یہ جتنے ہمارے آئے نا ریفائنڈ آئلز, یہ بہت برے ہیں, یہ نہیں کھانے چاہیے. حکیم صاحب غصہ آتا ہے بار بار, شادی ہوئی نہیں ہے بچے کی, اب کیا کرے؟ شادی والا مشورہ تو نہیں دے سکتے کہ کر لے, وہ بھی ویسے کر لینی چاہیے, اچھی بات ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شادی تو پہلے سے ضرور کرنی چاہیے. یہ اس کی وجہ سے بھی غصہ آ رہا ہے, انہوں نے بتایا بھی ہے بیچ میں. لیکن اس میں جو آپ نے پہلے سوالات بڑے زبردست پوچھ لیے, اس کے اندر نا گرمی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دانوں والی بات پوچھی, کھانے والی بات پوچھی, تو آپ نے تشخیص تو ساری کر لی. ایسا جو پیشنٹ ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ صبح کا ناشتہ دلیا جو ہے یہ غصے کو کم کرتا ہے. سادہ جو عام یہ دلیا جو لیں, دلیا جو صبح بنا کے نا پانی میں یا پانی میں بنا لیں, زیادہ اچھا نہیں تو دودھ میں بنا لیں. ٹھیک ہے. بادام کی گری میوہ ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے, اعتدال پہ لاتا ہے طبیعت کو. ٹھیک ہے. اگر انسان کے اندر گرمی حدت زیادہ ہے, جگر کے اندر حرارت زیادہ ہے, سٹول صحیح نہیں آ رہا, آنتوں میں انفیکشن ہے, اس میں سے کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے غصے کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو دلیا جو کا اگر یہ استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے غصہ نہیں آئے گا. دوسرے نمبر پہ جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی, جتنے لوگ سبزیاں کھاتے ہیں ان کا مزاج اعصابی ہوتا ہے. تو جن کا مزاج اعصابی ہوگا, سردی والے, انہیں غصہ آئے گا ہی نہیں. تو جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں غصہ نہیں آتا, ان کا مزاج کیا ہوتا ہے, اعصابی. اب ان کو کڑھائی گوشت کھاتے بھی نہیں تو دیکھتے. ہاں جی, اس لیے انہیں کڑھائی گوشت, مرغن چیزیں چھوڑیں کچھ دن. سبزیاں, گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو وغیرہ, یہ سبزیاں کھائیں, پھل کھائیں, سلاد کا استعمال زیادہ کریں. دیکھیں غصہ کیسے غائب ہوتا ہے. واہ. اور یہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اپنی بیگموں کو بھی یہ مشورہ اگر یہ ایک نسخہ بھی ہے, اگر سادہ سی چیز ہے, اسرول, ایک جڑی بوٹی مل جاتی ہے, وہ اگر لے کے ایک چٹکی, صرف چٹکی ڈیلی کھا لیے جائیں تو وہ بھی غصے کا علاج ہے. اسرول ایک چٹکی پاؤڈر میں ملتی ہے؟ ہاں پاؤڈر میں یہ ملتی تو لکڑی ہے, آپ پاؤڈر کروا لیں. لکڑی کو بھی چبایا جا سکتا ہے؟ ہاں چبائے, لیکن وہ لکڑی تھوڑی سخت ہوتی ہے. پاؤڈر کر کے ایک چٹکی ڈیلی لے لیں, صرف اتنے دن جتنے دن تو غصہ کنٹرول ہو. کیا بات ہے جناب. لیں گے چھوٹا سا وقفہ, اور یہ غصے والی بات جو ہے نا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گی. اور وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں شادی شدہ ہیں, دونوں کے لیے یہ بات سچ ہے. ایک وقفہ لیتے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ حکیم حافظ محمد فرحان حنیف بھائی ہیں. حنیف بھائی میرا ایک نا حافظ صاحب بڑے اچھے میرے جاننے والے بچپن کے, ان کے والد صاحب تھے حکیم صاحب, وہ پیشاب دیکھ کے نا تو لوگوں کو بتاتے ہیں. تو میں ان کے والد کا بھی بڑا مرید تھا, ان کا بھی میں بڑا. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب اتنے دنوں تو دوائی کھا رہے ہیں تھے, فرق ہی نہیں پی رہا. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, میں بات یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا, سنجیدگی میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا بی بی اپنی نیت صحیح کر, یہ جب تک اندر کی طبیعت ٹھیک نہ ہو
تب تک باہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے وہ سورہ رحمان سننے والے جو لوگ ہیں نا, خاص طور پہ جب وہ آتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ساروں کو معاف کریں. جب تک آپ معافی نہیں کریں گے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے. جی السلام علیکم نگہت. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم میری بیٹی, حکم فرمائیے بیٹا. اچھا, میں نے نا اپنے بھانجے کا پوچھنا تھا ذرا. وہ 2 ہفتے سے نا ان کا پیٹ نہیں صحیح ہو رہا, موشن آ رہے ہیں, دوائیاں کھا رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. بھانجے کی عمر کتنی ہے؟ جی کتنی عمر ہے بچے کی؟ بڑا ہے ماشاءاللہ کی 24-25 سال. تو دوائیاں کون سی کھا رہا ہے, کچھ بتا. میڈیسن لے رہا ہے جو اچھے ڈاکٹر سے دکھایا, لیکن وہ نا موشن صحیح نہیں ہو رہا ہے اس کے. لوز موشن ہے؟ لوز موشن ہے. پہلے سے بہتر ہے لیکن پرہیز بھی ہے جاری, دوائیاں بھی ہے, کھا رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. 2 باتیں بتاؤ. ایک تو کیا وہ اینٹی بایوٹکس لے رہا ہے؟ اینٹی بایوٹک لے رہا ہے. ہاں جی اینٹی بایوٹک لے رہا ہے. دوسری بات یہ بتاؤ. بھائی ایک بات اور ٹھہر جا, ایک بات تو کر لے میرا پتر. بڑی مشکل سے کال ملتی ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. یہ پہلے بتاؤ اس کے پیٹ میں درد ہے؟ ہاں جی پیٹ میں درد ہے اس کے؟ پیٹ میں درد ہے, موشن ہے, وہ یعنی کہ روٹی بند کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے. پیٹ میں درد ہر وقت ہے یا کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے یا موشن کے وقت ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہے موشن کے وقت. موشن کے وقت درد ہوتا ہے. ہاں جی. کوئی بات پوچھنی ہے؟ بس ٹھیک ہو گیا. اگلی بات بتاؤ آپ نے. اگلی کال نہیں مل رہی, میں نے اس لیے آپ سوری. بتاؤ بیٹا. میری بھانجی ہے, اس کے نا رشتے آتے ہیں لیکن کام نہیں بنتا. بھانجی فضا ذوالفقار ہے. فضا ذوالفقار نام ان کا. فضا سے کہو کہ وہ 2 باتیں فضا ذوالفقار سے تم نے کہنی ہے. ایک تو تم نے اس کو کہنا ہے کہ وہ غصہ کم کرے اپنا, اور اب بھی بات اور آئندہ بھی کم کرے. اور دوسرا وہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2 تسبیحات پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا. لیکن پری میرج اینڈ پوسٹ میرج میں غصہ اس کا پرابلم رہے گا جو کہ نہیں رہنا چاہیے. پیٹ درد, یہ جو سٹمک نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اینٹی بایوٹک کے بعد بھی. اچھا, اس میں نا جب آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے نا, اس کی وجہ سے جب بھی موشن آئے گا کھانا کھانے کے بعد نا پیٹ میں درد ہوگی. اب مسئلہ ہے انفیکشن کا. اب ہم اسے دوائیاں دے رہے ہیں وقتی طور پہ روکنے کی, تو وہ انفیکشن ختم نہیں کرے. ٹھیک ہے, اسے سادہ سا حل ہے, اسے میں دوائی بتا دیتا ہوں. ایک تو دلیا جو صبح ناشتے میں کھلائیں, دلیا جو ناشتے, یا ابلے چاول دہی ڈال کے کھلائیں. ابلا چاول دہی ڈال کے, یہ ناشتہ ہے. ہاں جی. اس کے بعد 2 نسخے ہیں. ایک تو ہلدی 50 گرام, ملٹھی 50 گرام, سونف 50 گرام, اس کا فائن پاؤڈر کر کے اس میں تھوڑا سا چھلکا اسبغول ڈال کے بچے کو 25 سال ایج ہے تقریباً, صبح و شام کھلائیں 3 ٹائم. اللہ کے حکم سے پہلے دن میں وہ زخم جو ہے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر اتنا کچھ نہیں ہے پاس تو صرف چھلکا اسبغول, ٹھنڈا دودھ لیں, اس کے اندر ڈالیں, 1 دفعہ ہلائیں اور پلا دیں. اس سے کیا ہوگا, جو آنتے ہیں ان کے اوپر لیپ ہو جائے گا, ان کی جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور موشن بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے جو دودھ میں ڈالا, ہلدی آپ نے کہا ڈالنی ہے؟ وہ دودھ میں نہیں, وہ تو پاؤڈر بنانا ہے. ہلدی 50 گرام, ملٹھی 50 گرام, سونف 50 گرام. یہ تو انفیکشن کا حتمی علاج ہے. اگر یہ دوائی بنا کے 5-10 دن کھا لی جائے نا تو انفیکشن بالکل ٹھیک ہو جائے, دوبارہ پیٹ میں درد نہیں ہوگی اور موشن نہیں لگیں گے. اچھا, ایک جلدی سے وقت بالکل ختم ہو گیا, آپ نے بتانا اگر ایک شخص جو ہے وہ جنرلی صحت مند رہنا چاہتا ہے, فٹ رہنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس میں نا ایک ہمارے جو بڑے بڑے گزرے ہیں طبیب, بڑا زبردست شاندار نسخہ ہے. آملہ لے لیں, آملہ, بھیڑا لے لیں, بھیڑا, اور ہرڑ لے لیں. ہرڑ, اس کو تریفلا بھی کہا جاتا ہے. جی. آملہ 100 گرام گٹھلی کے بغیر, بیڑا 50 گرام گٹھلی کے بغیر, اور ہرڑ 50 گرام گٹھلی کے بغیر. اس کا فائن پاؤڈر کر لیں یا اس کو درپھڑ کر کے رکھ لیں. 2 طریقے ہیں کھانے کے. اگر پاؤڈر بنایا تو شام کو عصر کے بعد آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیا کریں. اگر اس کو ویسے درپھڑ کیا ہے تو پھر رات کو 1 چمچ بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں. یہ اتنا کمال کا ہے کہ اس سے آپ شوگر, بلڈ پریشر, بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچے رہیں گے. آپ کا فٹنس لیول ٹھیک رہے گا, آپ کے عمر سے پہلے بال سفید نہیں ہوں گے.
نظر کمزور نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ حکیم صاحب. جاتے ہیں تو وقت کا پتہ بالکل نہیں چلتا. وہ جو آپ نے دیکھیں لینگویج کا صرف فرق ہوتا ہے, باقی ساری سائنس ہے. جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ دہی کے اندر ڈال کے دیکھنا ہے. دہی جو ہے یہ پرو بایوٹک ہے, اس کا مطلب اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ آپ کے انٹسٹائنس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس میں سے دہی کے اوپر سے پانی نچوڑ لیں گے نا تو یہ گریک یوگرٹ بن جائے گا جو کہ سپر سونک ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کہ شاید گلوٹن الرجی بھی ہو. سو دہی کے اندر ڈال کے یہ دوائی ہے, اس کا استعمال کیجئے اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.